औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, एक बार फिर सआदत है कि आपके खिदमत में आपके पसंदीदा प्रोग्राम को लेकर हाज़िर खिदमत हैं। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम अहकाम इस्लामी। आपसे गुजारिश है कि दिए गए नंबर पर आप सवालात हम तक पहुँचा सकते हैं, जिसके बेहतरीन जवाब आप तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। नाज़रीन इकराम, यकीनन हम बहुत सारे सवालात हमारे जहनों में होते हैं, लेकिन कभी कभी हम कर नहीं पाते हैं, या कुछ ऐसे अफराद भी होते हैं कि वो कहते तो ये हैं कि हम ये सवाल करना चाहते थे। शायद आपके एक सवाल की वजह से किसी एक शख्स के जहन में जो सवाल हो और उसका जवाब ना मिल रहा हो, हमारे इस प्रोग्राम से मिल सकता हो। हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मुस्तफ़ा अली ख़ान अदीबुल हिंदी साहब क़िबला। आइए उनकी खिदमत में ये गुलदस्ता पेश करते हैं। अस्सलाम अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इनका पहला ही सवाल, अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, जनाबत में कुरान की तिलावत करना कैसा है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन। देखिए, हालत जनाबत में कुरान की तिलावत करना को 7 से ज़्यादा आयतों की तिलावत करने को मकरूह करार दिया गया है, और वो सूरज जिसके अंदर आये सजदा मौजूद है, हत्ता उसकी एक आयत को भी, हत्ता उसके बिस्मिल्लाह को भी पढ़ने से मना किया गया है। लेकिन इसके अलावा बाकी कुरान को, यानी उन 4 सूरों को छोड़कर बाकी कुरान को पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो मकरूह है। 7 आयतों से ज़्यादा पढ़ना मकरूह है। लिहाजा कोई छोटा सूरा, मिसाल के तौर पर सूरह कुल हुवल्लाह पढ़ लिया या मिसाल के सूरह हम्द पढ़ लिया, तो उसके अंदर कराहत भी नहीं है। यहाँ पे ये बात भी हम अर्ज़ कर दें कि कराहत जब कही जाती है, यानी उसका सवाब कम हो गया। यानी अगर हालत जनाबत में इंसान कुरान पढ़ेगा तो वो सवाब जो एक पाक इंसान को मिलता है उससे कमतर सवाब इसको मिलेगा, लेकिन इससे कोई गुनाह अंजाम नहीं दिया है, सवाब उसका कम हो जाएगा। लिहाजा इम्कान में मिसाल के तौर पे कि शख्स मुजरिम हो जाए और अभी गुस्ल का इम्कान ना हो, या अभी वक्त नमाज में ताख़ीर हो, या अभी पानी की फराहम ना हो, और किसी वजह से ये कुरान पढ़ना चाहे, तिलावत करना चाहे, तो वो कर सकता है। सिर्फ सवाब उसे कम मिलेगा, वह इल्ला अपने आप में अमल जायज़ है, कर सकता है। जज़ाकल्लाह। मोहम्मद महमूद साहब का सवाल है। आगा सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि हम क्रिश्चियनिटी साइन या पेंडल, ईयर रिंग और इस तरह के दीगर जो चीज़ें होती हैं कि उसको पहन के नमाज अदा कर सकते हैं कि नहीं है? देखिए, जहाँ तक किसी साइन का मतलब है, क्रिश्चियनिटी का साइन है या किसी दीगर मज़हब का, मिसाल के तौर के ऊपर सलीब है, अब वो चाहे कान के बुंदे की तौर के ऊपर हो, चाहे गले में लॉकेट के तौर के ऊपर हो, चाहे मिसाल के तौर के ऊपर शर्ट के ऊपर बना हुआ हो, उसको पहनकर नमाज पढ़ना सही नहीं है, क्योंकि उसको पहनना ही सही नहीं है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई चीज़ हो, मिसाल के तौर पर कोई सिंबल बनाए लेकिन वो किसी दीन का, मज़हब का सिंबल नहीं है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर कान में बुंदे ऐसे पहने हुए हैं जिसको, जो सलीब की शक्ल में हो, गले में लॉकेट ऐसा डाले हुए हैं जो सलीब की शक्ल में हो, या हाथ में कोई चीज़ ऐसी पहने जो सलीब की शक्ल की हो या दीगर मज़हब से तशाबुह रखती हो, तो नमाज में नहीं पहनना चाहिए। जज़ाकल्लाह। अगर सवाल अब ये है कि नमाज के दौरान, इसी को मिलकर मैं उसको आपसे एक टॉपिक के तौर पर डिस्कस कर लेता हूँ। नमाज के दौर में क़याम जो है वो बिल्कुल सीधे खड़े रहने का नाम है, या कुछ लोग हैं पैरों को आगे पीछे करते हैं, कुछ लोग खुजाने लगते हैं और बहुत अलग अलग अंदाज में रिएक्ट करते हैं, एक पैर उठा लिया, दूसरे पैर पर खड़े हो गए, और तो ये किस तरह का अमल है? इससे ममानियत की गई है, इसके बारे में तफसील फरमा दें। देखिए, नमाज का एक बहुत अहम रुकन है क़याम करना, और क़याम क़ब्ल रुकू जो है वो तो रुकन है, यानी अगर उसको छोड़ दिया जाए तो नमाज ही बातिल हो जाएगी। लेकिन ख़ुद क़याम भी नमाज में एक ज़रूरी अम्र है। लिहाजा क़याम, अब रही बात कि क़याम की असल डेफिनेशन क्या है। क़याम का मतलब है कि इंसान का खड़े होना और सीधे खड़े होना। अब सीधे खड़े होने का मतलब ये भी नहीं है कि आप उसको स्केल से बिल्कुल 90 डिग्री ना पे। मुमकिन है किसी इंसान की कमर में कोई तकलीफ हो, थोड़ा सा झुकता हो, या उसकी आदत ही हो कि थोड़ा सा झुक के खड़ा होता हो, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। जैसे वो नॉर्मल खड़ा होता है वैसे ही खड़ा हो। बेहतर है कि हाथ को सीधा रखे, हाथ को ज़्यादा चलाए नहीं। उंगलियों से बहुत से लोग खेलने लगते हैं, उंगलियां चरखाने की आदत हो जाती है, या अपनी अंगूठियों से खेलने लगते हैं, वो चीज़ सही नहीं। अलबत्ता उससे नमाज बातिल नहीं होगी, लेकिन खुजू में हतमन फ़र्क पड़ेगा। लिहाजा या किसी चीज़ का सहारा लेके खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, जब तक आप सही से खुद से खड़े हो सकते हैं। अब
رہی بات کہ مثال کے طور پر کھجلی کر لینا یا کھجا لینا بدن کے کسی حصے کو یا اپنے پیروں کو ادھر سے ادھر کرنا، تو اگر مثال کے طور پر اس کو کھڑے ہونے میں کوئی دقت ہوتی ہو کہ مثال کے طور پر وہ پورا ویٹ دونوں پیروں پہ بہت دیر تک نہیں ڈال سکتا ہے کسی وجہ سے، اور وہ ایک پیر پہ تھوڑی دیر ویٹ رکھتا ہے پھر دوسرے پیر پہ ویٹ رکھتا ہے ہلکا ہلکا، تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ لیکن اگر نہیں وہ دونوں پیروں پہ بیلنس کر سکتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اپنے پیروں کو زیادہ حرکت نہ دے۔ اسی طرح کھجانے کی بات ہے یا اشارہ کرنے کی بات ہے، ہاتھوں کو ہلانے کی بات ہے، ان سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے لیکن حتماً ثواب میں کمی واقع ہوتی ہے۔ لہٰذا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان بہت سکون کی حالت میں اپنا جس طرح سے عام حالات میں کھڑا ہوتا ہے ویسے ہی کھڑا ہو، اور اپنے ہاتھ کو پیر کو حتیٰ آنکھوں کو بھی بہت زیادہ حرکت نہ دے، اور اپنے ذہن کو قرآن کی تلاوت میں، یا اگر امام پڑھ رہا ہے اور وہ پیچھے مثال کے طور پر معموم ہے تو اس کی تلاوت کو سننے اور سمجھنے میں صرف کرے۔ جزاک اللہ۔ آنکھوں کی بات کی سرکار، کیونکہ یہ بھی ایک سوال ہے، جب قیام میں انسان رہتا ہے تو اس وقت کبھی کبھی آگے سامنے پیچھے، مطلب گردن اس نے نہیں جھکائی اور یوں کر کے دیکھتا ہے اس طرح سے بالکل جو اس کی آنکھیں پتلیاں، تو اس سے بھی کیا نماز کے دیکھیں نماز باطل تو نہیں ہوگی کیونکہ اس نے قبلے کو نہیں چھوڑا، یعنی قبلے سے رخ اس نے ہٹایا نہیں ہے، لیکن جس طرح آنکھوں سے کی گردش سے حتماً اس کا ذہن بھی ہزاروں طرف دوڑے گا اور بھاگے گا اور سوچے گا، لہٰذا اپنے ذہن کو بہترین طریقے سے محفوظ رکھنے کے لیے اور قیام کا خضوع اور خشوع باقی رہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ آنکھ ایک جگہ متمرکز رہے۔ بہترین چیز ہے مثال کے طور پر سجدہ کی طرف دیکھے انسان، یا اپنے پیروں کی طرف دیکھے انسان، کسی ایک ایسی چیز کی طرف فوکس کرے جو اس کو نماز سے ادھر ادھر ڈسٹریکٹ نہ کرے۔ اگر وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے تو اس کی نماز تو صحیح ہے، اگر گردن کو نہیں ہلا رہا ہے صرف آنکھوں کو ہلا رہا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے، لیکن بہرحال اس میں وہ خضوع اور خشوع باقی نہیں رہے گا، اور دھیرے دھیرے ممکن ہے دیگر حالت کی وجہ سے اس کا ذہن بھی بہت دور چلا جائے۔ لہٰذا بہتر ہے کہ آنکھوں کو کسی ایک خاص پوائنٹ کی طرف فوکس کر کے رکھے تاکہ وہ باقی خیالات کو بھی محفوظ رکھ سکے۔ جزاک اللہ۔ اب ان کا سوال جو ہے اسی پہ جو میں نے ٹاپک دیا تھا، السلام علیکم، آئی ہیو اے کوشچن دیٹ کہ میں ابا اوڑھتی ہوں اور نماز کے دوران سجدے کے حالت میں کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ابا میں پیر الجھ جاتا ہے اور میں گر پڑتی ہوں، کیا، اور کبھی کبھی پیر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو کیا اس وجہ سے ہماری نماز پر کچھ اثر پڑے گا؟ کہیں میں گناہ میں تو نہیں پڑھ رہی ہوں؟ اس طریقے سے اس کی رہنمائی فرما۔ نہیں، ابا پہننا تو بہت ہی اچھی چیز ہے، اگر اپنے گھر میں بھی نماز پڑھ رہی ہیں اور ابا پہن کے پڑھ رہی ہیں تو بہت ہی اچھی چیز ہے، کیونکہ اپنے خاص لباس کے ساتھ ساتھ آپ اوپر سے ایک اور سطر لے رہی ہیں، بالکل شہزادی سلام اللہ علیہ اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے، تو اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ عین ثواب کا عمل ہے۔ رہی بات ہے کہ یہ بہت طبیعی چیز ہے کہ ممکن ہے انسان ابا میں پیر الجھ جائے، اکثر ہم لوگ کا پیر الجھ جاتا ہے اپنی ابا میں، تو پیر کا ابا میں الجھنا کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے۔ اب اس کی وجہ سے بیلنس ختم ہو گیا، آپ نیچے مثال کے طور پر تیزی سے رکوع میں چلے گئے یا رکوع سے اٹھتے ہوئے ڈس بیلنس ہو گئے، ایک پیر آگے رکھ دیا تاکہ آپ بیلنس رہ سکیں، تو اس طرح سے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایک طبیعی چیز ہے، ایک طبیعی ریاکشن ہے، اور آپ کا ہدف یہ نہیں کہ آپ سجدے میں چلے جائیں، یا آپ کا ہدف یہ نہیں ہے کہ آپ حالت قیام کو چھوڑ دیں، نہیں، اپنے آپ کو بیلنس کر رہے ہیں تو بیلنس کر کے دوبارہ اپنے قیام کو صحیح کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، نماز بالکل صحیح ہے۔ جزاک اللہ۔ اب ایک سوال اور بھی، ایک مثلا نماز کے دوران چھینک آ جانا یا ایک دم سے کوئی ایسا وہ ہوا کہ آپ نے ری ایکشن میں اس کو طرف پلٹ کے دیکھ لیا، تو کیا اس سے بھی نماز باطل ہو جائے گی؟ چھینکنے سے تو نماز بالکل نہیں باطل ہوتی، اور کوئی اگر دوسرا چھینکے اور اس کو کوئی دعائیہ جملے آپ کے منہ پہ ایک دم سے آ جائیں، جو دعائیہ جملے عام طور سے عربی میں جو کہے جاتے ہیں، اگر وہ کہہ دے کوئی انسان نماز کے دوران یا خود ہی کہہ دے شکر الحمدللہ رب العالمین، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز اس کی صحیح رہے گی۔ رہی بات کہ ایک دم سے کسی نے آواز دی اور آپ نے بغیر کسی ارادے کے پیچھے پلٹ کر یا سائیڈ میں پلٹ کر دیکھ لیا، تب بھی نماز صحیح رہے گی، اگر بغیر ارادے کے کام انجام دیا ہو، اور فوراً اپنی نماز کو کنٹینیو کرے، کوئی حرج نہیں ہے، نماز صحیح ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر میرا سوال یہ کہ خواتین ہاتھ کھول کر نماز پڑھ سکتی ہیں، اس کے بارے میں بتائیں۔ اصل یہی ہے کہ خواتین کو بھی بالکل مردوں کی طرح نماز پڑھنی چاہیے اور اپنے ہاتھوں کو کھول کے ہی رکھنا چاہیے۔ بعض علاقوں میں اس دستور ہے کہ مثال کے طور پر خواتین میں سینے پہ ہاتھ رکھ لیتی ہیں، یہ اس زمانے کے لیے ممکن رہا تھا کہ جب اس طرح کے مسائل تھے کہ
ان کے پاس اس طرح کے لباس نہیں تھے کہ وہ اپنے عارض کو محفوظ رکھ سکیں اور نگاہوں کے سامنے لا سکیں. مثال کے طور پر لباس اس طرح کے نہیں تھے, یا مردوں کے بیچ میں جب وہ جاتی تھیں تو اس طرح سے جاتی تھیں, تو وہاں کے لیے ممکن ہے. لیکن اصل جو حکم ہے وہ بالکل جس طرح مردوں کو کھڑے ہونا ہے بالکل اسی طرح خواتین کو بھی اپنے ہاتھ کو رکھنا چاہیے. لہٰذا ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے, چاہے مرد ہو چاہے خاتون ہو. جزاک اللہ. السلام علیکم جناب, میرا سوال, علیکم السلام, میرا سوال یہ ہے کہ اگر 4 کی جگہ 5 رکعت نماز پڑھ لی ہو غلطی سے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر 3 اور 4 رکعت میں کنفیوژن ہو جائے تیسری اور چوتھی رکعت میں تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, جو پہلا سوال ہے ان کا کہ اگر 5 رکعت نماز پڑھ لی, اگر نماز پڑھنے کے بعد خیال آئے کہ میں نے 5 رکعت نماز پڑھی ہے اور یقین ہے کہ 5 رکعت نماز پڑھی ہے تو وہ نماز باطل ہے, پھر سے پڑھنی پڑے گی. لیکن اگر نماز کے دوران خیال آ جائے اسے اور شک ہو جائے کہ یہ چوتھی رکعت ہے کہ 5ویں رکعت ہے, تو انسان جس حالت میں بھی واپس بیٹھ جائے, تشہد پڑھے, سلام کہے اور نماز کو تمام کر دے اور پھر 2 سجدے سہو انجام دے گا. تو زیادہ ہونے میں چونکہ 5 رکعت ہی, اگر اس کو بیچ نماز میں شک ہو تو اس کو 5 مان کے فوراً نماز کو تمام کر دے گا. اگر نماز کے بعد شک نہیں, یقین ہو جائے اسے کہ یہ 5 رکعت پڑھی ہے میں نے, 4 رکعت نہیں پڑھی, تو نماز باطل ہے, اسے نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے. لیکن اگر شک ہو, نماز کے بعد شک ہو, اسے یقین کا مسئلہ نہیں ہے, شک ہو اسے کہ میں نے 4 رکعت پڑھی کہ 5 رکعت پڑھی, تو شک کی اعتنا نہ کرے, اس کی نماز صحیح ہے. اب اگر دوسرا سوال جو ہے کہ ہے تیسری اور چوتھی رکعت میں شک ہو جائے, اگر تیسری اور چوتھی رکعت میں انسان کو رکوع سے پہلے شک ہو جائے کہ میں تیسری رکعت نماز پڑھ رہا ہوں یا چوتھی رکعت نماز پڑھ رہا ہوں, تو وہ اس کو چوتھی رکعت قرار دے کر اپنی نماز کو جس طرح سے کنٹینیو کرے گا کہ رکوع کرے اور اس کے بعد 2 سجدے کرے, پھر تشہد و سلام کہہ کے نماز کو تمام کر دے گا. پھر 2 رکعت نماز احتیاط کی نیت سے بیٹھ کر پڑھے گا, یا کھڑے ہو کر 1 رکعت نماز احتیاط کی نیت سے پڑھے گا اور تشہد کے ساتھ تشہد اور سلام کے ساتھ نماز کو تمام کر دے گا. یہی مسئلہ ہے کہ اگر انسان کو 2 اور 3 میں شک ہو جائے یا 3 اور 4 میں شک ہو جائے, تب بھی وہ یہی عمل انجام دے گا. اگر 4 رکعتی نماز ہے اور اس میں 2 رکعت کے بعد کا کوئی شک ہے, 2 اور 3 میں شک ہے, 3 اور 4 میں شک ہے, یا اس سے زیادہ میں شک ہے, تو انسان اپنے عمل کو اس طرح سے انجام دے گا کہ بنا زیادہ پہ رکھے گا, اس کے حساب سے نماز کو تمام کرے گا, پھر 2 رکعت نماز بیٹھ کر یا 1 رکعت نماز کھڑے ہو کر انجام دے گا. بہت بہت شکریہ. آغا ان کا سوال ہے کہ السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کا پیر یعنی لیگ کاٹ دیا جائے تو وہ پیروں کا مسح کس طرح سے کرے گا؟ پیروں کا مسح, دیکھیں پیروں کا مسح تبھی ہے جب پیر موجود ہو. لہٰذا حکم اولی یہ ہے کہ اگر انسان کے, جب ہم حکم اولی اسلام دیتا ہے تو وہ نارمل حالات میں حکم دیتا ہے. عام طور سے تمام انسانوں کے پاس چہرہ ہے, 2 ہاتھ ہیں, 2 پیر ہے, اس کے اوپر اس چہرے کو دھونا ہے, ہاتھوں کو دھونا ہے, پیروں اور سر کا مسح کرنا ہے. لیکن بالفرض کسی کے پاس 1 ہاتھ نہیں ہے, یا مثال جیسے کہ انہوں نے سوال میں پوچھا ایک پیر نہیں ہے, کسی وجہ سے ایکسیڈنٹ پہ کٹ گیا ہے, تو اگر پیر کا کوئی حصہ موجود ہے, مثال کے طور پر 1 پیر ہے دوسرا پیر نہیں ہے, تو اس 1 پیر پہ جو موجود اسی کا مسح کرے گا. اگر دونوں پیر نہیں ہے یا 1 پیر جو ہے وہ مثال کے طور پہ وہ نیچے سے کٹا ہوا ہے, تو کہیں اور مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنے سر کا مسح کرے گا اور اپنی نماز کو انجام دے گا. جزاک اللہ. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی اور الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے. پھر آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح کے پروگرام کے لیے آپ کی مالی امداد کی بہت ضرورت ہے, اور انشاءاللہ آپ ہمیں اس رقم شرعی سے مستفیض بھی فرما رہے ہیں. دیے گئے تمام یہ جو ڈسکرپشن ہے بینک کے, آپ اس پر ہمیں اپنی تعاون بھیج سکتے ہیں. آئیے آگاہ خدمت میں کچھ اور سوال پیش کرتے ہیں. اگر ان کا بھی سوال ہے کہ اگر حالت جنابت میں حیض آ جائے تو غسل جنابت کریں یا غسل حیض کریں, اس عمل میں اس حالت میں کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیے, اگر مثال کے طور پر خاتون مجنب ہوئی تھی, مثلا اس نے ازدواجی تعلقات قائم کیے تھے, اس پہ غسل جنابت واجب ہو گیا تھا, اور اس کے بعد حیض بھی شروع ہو جائے, تو پھر اس انسان کے اوپر یعنی اس کے اوپر عبادتیں تو ویسے ہی ساقط ہیں, اس کے اوپر فی الحال کوئی غسل نہیں ہے. جب یہ حیض سے پاک ہو جائے گی تو 1 غسل کرے گی, دونوں کی نیت سے 1 ہی غسل کافی ہے, یعنی غسل جنابت اور غسل حیض کی نیت سے 1 غسل کر لینا کافی ہے. یا غسل جنابت کی نیت سے اگر یہ غسل کرتی تب بھی اس کا دونوں غسل کے لیے اکتفا کرے گا, لیکن ابھی اس کے اوپر کوئی غسل نہیں ہے. البتہ اگر یہ نماز کی جگہ پر بیٹھنا چاہتی ہے یا مثال کے طور پر قرآن کی تلاوت کرنا چاہتی ہے اور اپنے آپ کو عبادت میں اس وقت تک مشغول رکھنا چاہتی ہے, جیسے کہ مستحب ہے کہ حالت حیض میں بھی انسان خاتون جو ہے وہ اپنے مصلی پہ جا کے بیٹھے, اپنے آپ کو پاک کرے,
مثال کے طور پر عام طور سے عورتیں جو چیزیں استعمال کرتی ہیں ان کو پاک کر لے، صاف کر لے، اور وہاں جا کے تھوڑی دیر جتنی دیر نماز پڑھتی تھی 5 منٹ 10 منٹ وہاں بیٹھے تاکہ عادت رہے عبادت کرنے کی. تو اگر وہاں بیٹھنا چاہتی ہیں تو وضو کر کے جا کر بیٹھ سکتی ہیں اپنے لباس کو تبدیل کر کے. لیکن جب حالت حیض سے پاک ہو جائیں گی تو ایک غسل حیض کی نیت سے اور وہی غسل جنابت کی نیت سے کر لینا کافی ہے، ایک ہی غسل ان کے لیے کافی ہے. جزاک اللہ. ان کا سوال بھی اسی سے ملتا جلتا میرا سوال یہ ہے کہ لڑکی کو کیسے پتہ چلے کہ اس پر غسل جنابت واجب ہو گیا ہے؟ اگر اس کو شک ہو کہ منی نکل گئی ہے یا نہیں تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ خاتون کے لیے عام طور سے منی نکلنے کا اتنا مسئلہ علماء نے بیان نہیں کیا ہے. خاتون کے لیے طبیعی ہے کہ جب دخول انجام پائے، اگر دخول انجام ہوا ہے، ازدواجی تعلقات قائم ہوئے ہیں اور دخول انجام پایا ہے، یعنی شوہر نے داخل کیا ہے، تو اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا ولو منی انزال نہ ہو، اور اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا. لیکن اگر دخول نہیں انجام پایا ہے اور باقی لذتوں کو حاصل کیا ہے تو خاتون کے اوپر کوئی غسل نہیں ہے، مگر اس کو کہ یقین ہو جائے کہ اس نے اس حالت کو پہنچ گئی ہے کہ جس میں منی خارج ہوتی ہے. اگر یقین نہ ہو تو پھر اس کے اوپر کوئی غسل نہیں. جزاک اللہ. اگر ان کا سوال ہے کہ نماز پڑھتے وقت کیا آنکھیں بند کر سکتے ہیں اس سے اللہ پر فوکس کیا جا سکے؟ تو اب یہ سوال پہ بہت خاص توجہ اور خاص آپ کا میسج. دیکھیے شاید اللہ پہ فوکس تو خیر تھوڑا سا مشکل چیز ہے، کیونکہ فوکس اسی چیز پہ کیا جا سکتا ہے جو سامنے موجود ہو، لیکن شاید ظاہراً یہ چاہتے ہیں کہ اپنی چیزیں جو ہیں وہ خدا اور عبادت اور اس چیز پہ فوکس کریں اور ذہن کہیں اور نہ جائے، بارگاہ الہی میں اپنے آپ کو پیش کر سکے صحیح سے. تو ویسے حکم جو ہے کہ انسان آنکھ کھول کر نماز پڑھے، کیونکہ بہت امکان ہے کہ انسان آنکھ بند کرنے کے نتیجے میں ممکن ہے کہ اس کا ذہن اور زیادہ مسائل میں مبتلا ہو جائے یا نیند آئے اور کچھ اس طرح کی چیز ہو. لہٰذا بہتر تو یہ ہے کہ انسان آنکھ کھول کر نماز پڑھے. لیکن اگر یہ آنکھ بند کر کے نماز پڑھتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ میں اس وقت زیادہ خضوع اور خشوع سے نماز پڑھ سکتا ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ یہ آنکھ کھول کر ہی نماز پڑھیں. سجدے کی حالت میں بھی کیا جیسے کچھ لوگ آنکھیں بند کر بہتر تو یہی کہ انسان اپنی آنکھوں کو کھلا رکھے، چاہے سجدے کی حالت میں ہو، چاہے رکوع کی حالت میں ہو یا قیام کی حالت میں ہو. لیکن اگر کسی وجہ سے بند کر لیتا ہے تب بھی اس کی نماز پر کوئی حرف نہیں آئے گا، نماز اس کی صحیح ہے. جزاک اللہ. اگر ایک سوال اور میرا بھی ہے، کیونکہ جب آدمی ذکر پڑھتا ہے یعنی خصوصاً جب بلند آواز میں، تو کچھ لوگ تو بہت ہی تیز آواز میں پڑھتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو اس کے لیے حکم کیا ہے؟ مطلب آواز جو ہے کتنی بلند ہونا چاہیے؟ دیکھیں ذکر سے مراد اگر نماز کی حالت میں ذکر ہے تو نماز کی حالت میں بھی اس طرح سے آواز رہے کہ آپ اگر مثال کے طور پر صبح کی نماز پڑھ رہا ہے یا مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے تو اس طرح سے پڑھے کہ اگر اس کے پاس کوئی انسان کھڑا ہو تو اس کو وہ آواز سنائی دے. بہت بلند آواز سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، خصوصاً اگر وہاں دوسرے لوگ بھی موجود ہیں اور وہ بھی عبادت کر رہے ہیں تو اپنی آواز کو اسی حد تک رکھیں کہ دوسرے ڈسٹرب نہ ہو. ممکن ہے آپ فرادہ نماز پڑھ لیں اور دوسرا قرآن پڑھنا چاہ رہا ہو یا کوئی اور مستحب عمل انجام دینا چاہ رہا ہو اور آپ اتنی بلند آواز سے تلاوت کریں کہ وہ اپنے عمل کو انجام نہ دے سکے. اور وہی دوسرے شخص کو بھی چاہیے کہ اگر وہاں قرآن پڑھ رہا ہے اور دوسرے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو اتنی بلند آواز سے نہ پڑھے کہ دوسرے نماز پڑھنے میں ان کو پر دشواری ہو. لہٰذا اس حد تک آواز رہے کہ جہری اگر حکم ہے جیسے نماز صبح کے لیے، نماز مغرب و عشاء کے لیے، تو جہر واقع ہو لیکن اتنی تیز آواز بھی نہ ہو کہ دوسرے ڈسٹرب ہوں. اور اسی طرح جو اخفا والا مسئلہ ہے ظہر اور عصر میں، اس میں دھیرے پڑھنا ہے لیکن اتنا دھیرے بھی نہیں پڑھنا ہے کہ کسی کو سنائی نہ دے. بالکل اس طرح سے کہ اگر آپ کے بالکل پاس کوئی آ کے کھڑا ہو جائے تو اس کی سمجھ میں آئے کہ آپ سورہ ہم پڑھ رہے ہیں یا دوسرا سورہ پڑھ رہے ہیں. لیکن جو اصل ہے یعنی جہر کے ساتھ پڑھنا یا ذکر ایسے ہی پڑھ رہے ہیں، گھر میں پڑھ رہے ہیں یا قرآن پڑھ رہے ہیں، ذکر پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، لعن پڑھ رہے ہیں، جتنے بھی ذکر ہیں اس طرح سے پڑھنا ہے کہ دوسرا ڈسٹرب نہ ہو پائے. اگر ایک سوال اسی کے ساتھ جڑا ہوا کہ بچوں کے لیے مثلا 2-3 بچے ہیں اور ہم عصر اور ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں تو کیا ہم اس کو آواز میں پڑھ سکتے ہیں بلند اتنی آواز میں کہ پیچھے جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے کانوں میں سورہ الحمد اور دوسرا سورہ پڑھ رہے ہیں وہ ان کے کانوں تک چلا؟ ہاں سورہ دیکھیں ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں جو
منع کیا گیا ہے بلند سے پڑھنا. بلند سے پڑھنا یعنی تیز آواز میں نہیں پڑھنا, بہت دھیری آواز ایسی کہ اگر بغل میں کوئی کھڑا اس کو سنائی دے, یا مثال کے طور پر بچے پیچھے صف میں کھڑے ہیں تو ظاہر سے وہ نزدیک کھڑے ہیں آپ کے, ان کو تعلیم و تربیت آپ دے رہے ہیں, ان کو نماز سکھا رہے ہیں, تو اتنی آواز اگر بلند ہو کہ صرف یہی بچے سن سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, ان کی تعلیم کے لحاظ سے بھی اور تعدیب کے لحاظ سے بھی نماز بھی صحیح رہے گی. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ احتیاط واجب اور احتیاط مستحب میں کیا فرق ہے, اور کچھ اس کے مثال بتا دیجئے. بہت شکریہ. دیکھیے, احتیاط واجب اور احتیاط مستحب کا سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ احتیاط واجب جب کوئی مرجع کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی احتیاط پر انسان عمل کرے, یا کسی دوسرے مرجع نے جس نے فتویٰ دیا ہو اس کے فتوے پر رجوع کر سکتا ہے. یہ احتیاط واجب ہے, یعنی اس احتیاط پر عمل کرنا واجب ہے مقلد کے لیے, یا پھر وہ کسی مجتہد جس نے فتویٰ دیا ہو اس مسئلے میں اس کی طرف رجوع کر سکتا ہے. اگر فتوے کی طرف رجوع نہیں کر رہا تو یہ احتیاط پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہے. مثال کے طور پر مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سے صادق حسین شیرازی کے نزدیک ایک کنواری لڑکی کے عقد کے لیے, کیونکہ یہ سوال بہت آتا ہے لہٰذا اس کو دہرا دیتے ہیں, مثال بھی ہو جائے گی, کہ ایک کنواری لڑکی کے عقد کے لیے باپ کی رضایت اور اجازت احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے. اب انسان کے لیے ضروری ہے کہ باپ کی اجازت لے وہ عقد کے لیے, کیونکہ احتیاط واجب کہا گیا ہے. احتیاط یہ ہے کہ اجازت لے, یہ احتیاط لینا واجب ہے, کہاں یہ احتیاط کرنا واجب ہے, لہٰذا آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ باپ کی اجازت لیں گے. لیکن اگر مثال کے طور کے اوپر, یا پھر اس میں دوسرا کام یہ کر سکتا ہے کہ کسی ایسے مرجع کی طرف رجوع کر لے جس نے احتیاط کا حکم نہیں دیا بلکہ فتویٰ دیا ہو کہ اجازت کی ضرورت نہیں ہے مثلا, لہٰذا یہاں پر احتیاط پر عمل کرے گا یا کسی دوسرے مرجع کے فتوے کو فالو کرے گا. جب ہم کہتے ہیں احتیاط مستحب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس احتیاط پہ عمل کرنا نہ کرنا مستحب ہے, اگر اس کو چھوڑ بھی دیا تو کوئی حرج نہیں ہے. جیسے مثال کے طور کے اوپر احتیاط مستحب یہ ہے کہ انسان تسبیحات اربع تیسری اور چوتھی رکعت میں 3 مرتبہ پڑھا کرے, 1 مرتبہ کافی ہے. احتیاط مستحب یہ ہے کہ 3 مرتبہ پڑھا کرے. اب اگر وہ 3 بار پڑھتا ہے تو اس نے مستحب پر عمل کیا ہے, اگر وہ 3 مرتبہ نہیں پڑھتا, 1 ہی مرتبہ پڑھتا تب بھی اس کی نماز صحیح ہے. تو فرق یہ ہے کہ احتیاط کے ساتھ جو ورڈ آیا ہے وہ احتیاط کے لیے ورڈ آیا ہے, عمل کے لیے نہیں آیا ہے. اس احتیاط پہ عمل کرنا واجب ہے, اس احتیاط پہ عمل کرنا مستحب ہے. یہ آسان ترین طریقہ ہو سکتا ہے اس کو سمجھانے کا, ورنہ جو عام طور سے کتابوں میں ڈیفائن ہے وہ کبھی کبھی مومنین کو ڈسٹرب کر سکتا ہے. لہٰذا میں بہت آسان لینگویج میں اس کو سمجھا رہا ہوں کہ احتیاط واجب ہے کرنا یا احتیاط مستحب ہے کرنا, دونوں پہ عمل کر سکتے ہیں. ایک پہ واجبی ہے کہ حتماً کریں یا کسی فتوے کو فالو کریں, اور ایک پہ مستحب ہے چاہے تو احتیاط پہ عمل کریں اور چاہے تو احتیاط پہ عمل نہ کریں. بہت بہت شکریہ. یقیناً آپ کو پوری بات بہت اچھی سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگلا سوال. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ ہسبینڈ کے والد یعنی سسر جی سے کس حد تک پردہ کرنا چاہیے؟ دیکھیے, سسر جو ہے یعنی شوہر کا جو والد ہے وہ محرم کے حکم میں ہے, یعنی اس سے اس طرح سے پردہ جس طرح سے نامحرم سے پردہ ہے اس طرح سے پردہ اس کے نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اگر زینت ہے یا آرائش کی ہوئی ہے تو اس کو بھی چھپانے کی رعایت کرنی چاہیے. وَإِلَّا اپنے آپ میں جیسے آپ گھر میں رہتے ہیں اس طرح آپ رہ سکتی ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اس کے سامنے حتیٰ اگر آپ کا سر کھلا ہوا بھی ہے تب بھی جا سکتی ہے. لیکن عام طور سے ہمارے معاشرے میں عام طور سے یہ ہے کہ اس کے احترام میں سر کو ڈھانک کر ہی خواتین نکلتی ہیں, تو یہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. وَإِلَّا خود سسر سے یعنی شوہر کے والد سے کسی بھی قسم کا پردے کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے, وہ کیونکہ آپ اس کی بیٹی کے حکم میں اس سے عقد ہو ہی نہیں سکتا, کبھی بھی نہیں ہو سکتا, لہٰذا وہ آپ کے محرم کے حکم میں ہے اور اس کے سامنے کسی قسم کے پردے کی ضرورت نہیں ہے. مگر یہ کہ بہت زیادہ آرائش ہو یا کوئی ایسا لباس ہو جو صرف شوہر کے لیے پہننا چاہتی ہیں تو اس سے اس کو بہرحال وہاں اس مرحلے تک تو بات نہیں, اجازت نہیں ملے گی. لیکن باقی جو روزمرہ کی زندگی میں جیسے انسان گھر میں رہتا ہے بالکل ویسے ہی رہ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. جزاک اللہ. اگر اس چیز سوال اس کو الٹا کرتے ہیں, مطلب یہیں پر ایک خاتون ہے اور اس کا داماد ہے, تو کیا اس کے لیے بھی یہی پردے کا حکم؟ داماد جو ہے وہ ہمیشہ اپنی ساس کے لیے, جس مدخولہ زوجہ کے ماں کے لیے ہمیشہ محرم رہے گا. اگر دخول ہوا ہے اور ازدواجی تعلقات قائم ہو چکے ہیں تو وہ ہمیشہ سے ہمیشہ ان کے سامنے محرم رہے گا اور ان سے یہ محرمیت کبھی ختم نہیں ہو سکتی. حتیٰ اگر طلاق دے دے تب بھی محرمیت ختم
نہیں ہوگی، لہٰذا اس کے لیے بھی اس کے سامنے اپنے آپ کو چھپانے کی ضرورت نہیں۔ دوسری اگر زوجہ ہے، مطلب اس کی بیٹی نہیں ہے اور وہ دوسری زوجہ ہے، اور اس زوجہ کے ساتھ بھی اس داماد کا، اب ظاہر سی بات داماد تو یہی ہے، یعنی یہ شخص جو ہے اس کی جو زوجہ ہے اس کی ماں نہیں ہے، لیکن اس کی زوجہ کے والد کی دوسری زوجہ ہے، یعنی دوسری ماں ہے۔ اس لڑکی کے لیے حکم میں سوتیلی ماں کہہ لیں اگر ہم آسانی سے سمجھانا چاہیں تو، وہ محرم کے حکم میں نہیں ہے۔ اس سے بالکل اب اس سوال کو انشاءاللہ آگے کسی اس میں لیں گے۔ ناظرین وقت بالکل تمام ہو چلا ہے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔